डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा सबसे पहले तो आप बच्चों को खुशामदीद यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शुबा उर्दू की जानिब से मैं हूं मोहम्मद अली डार। मेरा बेटा आज हम अपना ग्रामर पोर्शन में आज एक हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह आपने पढ़ा था, शेरी इस्तिलाहात पढ़ी थी, फिर आपने तज़कीर व तानीस पढ़ी, मतलब आपने ग्रामर का पार्ट पढ़ा। अब इंशाल्लाह आज हम अपनी ग्रामर का ये तीसरा पार्ट जो है ये पढ़ने जा रहे हैं। अदबी इस्तिलाहात हैं जिसमें इल्म बयान में तशबीह है और इस्तारा है और इल्म बदी में तलमीह। ये बेटा बोर्ड का 5 नंबर का हमारा MCQs का पार्ट आएगा। तो आज बेटा हम अपनी इस क्लास में ग्रामर का पोर्शन डिस्कस करेंगे और ये पढ़ेंगे। तो यकीनन आप लोगों ने बाकी जो हमने पार्ट किए हैं उसकी तैयारी की होगी। मेरा बेटा एक बात ज़हन में रखिए, ग्रामर को याद करने की चीज़ नहीं है, इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसको सिर्फ समझ लीजिए। जब आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको हर चीज़ आसान लगेगी और ये हमेशा के लिए है। ये वक्ती तौर पे इसको याद करने से आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो तरीका, जो पहचान आपको करवाई जाएगी, जब आप वो समझ जाएंगे तो आपको ये हमेशा के लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो हमने बोर्ड में इल्म बयान और इल्म बदी, ये इल्म की 2 शाखें हैं जिनका जिक्र किया गया है। इनमें बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन हमने तशबीह, इस्तारा और तलमीह जो बोर्ड के पैटर्न में हमारा 5 नंबर का पार्ट है, हम इसको देखेंगे और ये MCQ फॉर्म में आना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप अपने तीनों जो टॉपिक्स है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपने तशबीह की तरफ चलते हैं। तशबीह क्या होता है, किस तरह इसको किस तरह करेंगे। तो मेरा बेटा आइए आज तशबीह समझते हैं और उसके जो अरकान हैं और उसकी एग्जांपल से हम इसको आप तक पहुंचाते हैं। जी बेटा, आज हम अपने लेक्चर में सबसे पहले जो अदबी इस्तिलाहात हैं, इल्म बयान के मुताबिक 2 अदबी इस्तिलाहात हैं, तशबीह और इस्तारा, और इल्म बदी के मुताबिक जो है वो तलमीह है। तो बेटा सबसे पहले हम तशबीह से आज बात का आगाज़ करते हैं। बेटा बड़ा आसान, तशबीह की तारीफ़ सबसे पहले देख लेते हैं। तशबीह की तारीफ़, तशबीह का लफ्ज़ यूनिक नोट्स के मुताबिक आप अपने पेज पे चेक कर लीजिएगा। तशबीह शब्बा से है, ये डेफिनेशन नोट्स में मौजूद है। तशबीह शब्बा से है जिसके लग़वी माना का मतलब होता है जो डिक्शनरी में मानी दिया गया है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, लुगत जो होती है उसके मुताबिक। माना ममासलत के हैं, ममासलत रिजेंबलेंस होता है, जैसा। इल्म बयान की इस्तिलाह में, क्योंकि तशबीह का ताल्लुक़ इल्म बयान से है, इल्म की ये एक शाख है जिसमें क़वाइद व ज़वाबित से कलाम में तासीर और हुस्न पैदा किया जाता है। इल्म बयान की इस्तिलाह में किसी मुश्तरका वस्फ़ होता है कॉमन खूबी, जो 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों में पाई जाती हों। मुश्तरका वस्फ़ या सिफ़त या सिफ़ात की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। यानी 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों में कोई मुश्तरका वस्फ़ है तो हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देंगे। लेकिन ये बात बेटा ज़हन में रहे, जिसको तशबीह दी जा रही है जिस चीज़ के साथ, उस चीज़ में उस वस्फ़ का ज़्यादा होना बड़ा ज़रूरी है और वो मशहूर भी होना चाहिए। यानी मैं अगर किसी चीज़ को तशबीह दे रहा हूँ, किसी चीज़ जैसा करार दे रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई चाँद की तरह खूबसूरत है, तो मैं अपने भाई को चाँद की तरह खूबसूरत कह रहा हूँ, तो भाई चाँद इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, चाँद खूबसूरत है अल्टीमेटली। तो चाँद के अंदर ये वस्फ़ कॉमन है। फूल की खूबसूरती, फूल की नज़ाकत, फूल से तशबीह देंगे तो फूल अल्टीमेट एग्जाम्पल होगी हमारे सामने। तो याद रखें, जिससे तशबीह दी जाती है जिस शय से, उसमें उस वस्फ़ का होना ज़रूरी है, लेकिन उस दोनों में कॉमन वस्फ़ होना चाहिए। यानी इसमें भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो खूबसूरत हो, इसमें भी कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे हम उसको उससे तशबीह देने के काबिल हों। बाज़-औक़ात हम ये नहीं कह सकते कि जी जो कैसर है वो लोमड़ी की तरह बहादुर है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लोमड़ी में बहादुरी की सिफ़त नहीं है, उसमें चालाकी की सिफ़त है, उसका वस्फ़ चालाकी है। हाँ, अगर शेर से देंगे तो ये उसकी वस्फ़ है, उसके अंदर बहादुरी का वस्फ़ है, फिर ठीक है, कैसर शेर की तरह बहादुर है, ये हो सकता है, ये तशबीह दी जा सकती है। तो ये ज़हन में रहे बेटा कि जिससे तशबीह देनी है उसमें वो वस्फ़ होना चाहिए। तो तारीफ़ के मुताबिक डेफिनेशन ये हमें बताती है तशबीह की कि कोई मुश्तरका वस्फ़
کی بنیاد پر ہم تشبیہ دیتے ہیں. تو یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جس پر تشبیہ دی جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بیٹا ارکان تشبیہ. تو آئیے ارکان تشبیہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارکان تشبیہ کون کون سے ہیں اور اس کس طرح سے ہم اس کو ایگزامپل میں یہ ثابت کریں گے کہ تشبیہ اس طرح دی جاتی ہے، تاکہ آپ کو گھر بیٹھے آسانی سے ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا کہ تشبیہ ہے کیا. ایک تو آپ کو پتہ چل گیا مشترکہ وصف کی بنا پر کسی چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا تشبیہ ہے، یہ تو آپ نے سمجھ لیا. ڈیفینیشن آپ یاد کریں، اس میں سے بھی ایم سی کیوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں یہ بھی آ سکتا ہے. علم بیان سے اس کا تعلق ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے علم بیان سے ہے یا کس علم سے، تو وہ بھی آپ کا ایک ایم سی کیوز بنتا ہے. تو میرا بیٹا یہ ایم سی کیوز کا پارٹ ہے. تو آئیے ذرا اپنے ہم ارکان تشبیہ دیکھتے ہیں کتنے ہیں. بیٹا ارکان تشبیہ کی جو کل تعداد ہے وہ 5 ہے، یعنی 5 ارکان تشبیہ ٹوٹل ہیں. ایم سی کیو بورڈ میں آیا ہوا ہے کہ ارکان تشبیہ کتنے ہیں، 2 3 4 5، تو جواب 5 ہے، ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا آپ کو. ہم اب پروف کریں گے کہ ارکان تشبیہ کس طرح، آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے، یہ تیار کر لیں، ڈیفینیشن آپ کو پروو ہو جائے گی. دیکھیے سب سے پہلے ارکان تشبیہ 5 ہے، مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ. یہ 5 ارکان ہیں. سب سے پہلے جان لیجئے مشبہ کیا ہے. وہ چیز یا وہ شے یا وہ شخص جس کو تشبیہ دی جائے، یعنی جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں نا، وہ کون ہے؟ مشبہ. یہ بات آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے. جس کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ ہے. دوسرا مشبہ بہ، وہ چیز یا شخص جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ مشبہ بہ. وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ، وہ مشترکہ وصف یا خوبی، مشترکہ وصف یا خوبی جس کی بنیاد پر تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ کامن خوبی کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ. حرف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بیٹا مشبہ اور مشبہ بہ اور یہ جو حرف تشبیہ ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ. کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ. اور حرف تشبیہ کو حروف ادات بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حروف ادات. غرض تشبیہ، وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایک شے کے وصف کو، اس کی خوبی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، ایگزیجریٹ کرنا، یعنی مشبہ کی خوبی کو بڑھا کر پیش کرنا، یہ غرض تشبیہ ہوتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے، وہ ہڈن ہوتی ہے. کسی بھی تشبیہ کی اگزامپل میں جب آپ کو تشبیہ کی مثال دی جائے گی تو اس میں بیٹا آپ کو یہ چاروں نکات نظر آئیں گے: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ. غرض تشبیہ ہائڈ ہے. غرض تھی تو یہ تشبیہ دی گئی تھی نا، تو غرض تو ایک ہڈن چیز ہے. تو آپ جب بھی اس کو دیکھیں گے، اس کی پہلے ایک ہم نثری مثال دیکھتے ہیں. علی شیر کی طرح بہادر ہے. ہم نے علی کو کس سے تشبیہ دی؟ شیر سے. وجہ کیا تھی اس کی؟ بہادری. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو مشبہ ہے وہ کیا ہے؟ علی. ہم نے علی کو تشبیہ دی کس سے؟ شیر سے. تو شیر کیا ہے؟ مشبہ. شیر کیا ہے؟ مشبہ بہ. علی کو کس سے تشبیہ دی؟ بڑا کلیئر کر لیں اس کو. جو بچہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے گا وہ ہمیشہ اس چیز میں سکھ میں رہے گا. چلے میں آسان کر دیتا ہوں. علی کون ہے؟ مشبہ. مشبہ بہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی. علی کو ہم نے کس سے تشبیہ دی؟ یعنی علی کو ہم نے شیر سے تشبیہ دی، تو یہ مشبہ بہ ہی ہو گیا. اچھا جی، وہ کیا ایسی بات تھی جو دونوں میں، کیونکہ شیر جو ہے وہ بہادر جانور ہے، وہ دلیر ہے، تو ہم نے علی نے کوئی ایسا بہادری کا کام کیا کہ ہم نے کہا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے. تو ہم نے کون سی وجہ تشبیہ کیا تھی؟ وجہ شبہ کیا تھی؟ وہ مشترکہ وصف یا خوبی کیا تھی؟ وہ بیٹا کیا تھی؟ بہادری. یعنی بہادر ہونا جو ہے وجہ تشبیہ بنی. وجہ تشبیہ کیا تھی؟ بہادری. یہ بھی کلیئر ہو گیا. وہ کون سے حروف استعمال ہوئے ہیں جو ان دونوں کو آپس میں ملاتے ہیں کی طرح؟ یہ 2 حروف ہیں، یہ حرف تشبیہ ہے
یہ حرف تشبیہ ہے. مشبہ کلیئر. علی وہ شے جس کو تشبیہ دی, کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ علی کو. کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شیر سے. وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ کون ہے؟ شیر. وجہ تشبیہ کیا تھی؟ وہ مشترکہ وصف یا خوبی, یعنی وہ خوبی دونوں میں کیا تھی؟ علی نے کوئی ایسا بہادروں والا کام کیا کہ ہم نے اس کو شیر سے تشبیہ دی. اسی طرح حرف تشبیہ کیا تھا؟ حروف اعداد کیا تھے؟ وہ حروف جو ان کو ملاتے ہیں کی طرح وہ حروف ہے, حرف جملے کے اندر اس کو بیلنس کرتے ہیں, اس کو لنک کرتے ہیں. تو مشبہ اور مشبہ بہ کو ملانے کے لیے حرف تشبیہ کا استعمال ہوا. غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ علی نے کوئی ایسا بہادر والا کام کیا, ہم اس کی بہادری کو بڑھا کر پیش کرنا چاہتے تھے, تو ہم نے علی کو شیر سے تشبیہ دی. اسی طرح ایک اور مثال میں یہاں دے دیتا ہوں. چشمے کا پانی برف کی طرح, یا برف جیسا, حرف تشبیہ ہو سکتا ہے, جیسا بھی ہو سکتا ہے, کی طرح ٹھنڈا ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے, چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. دیکھیے برف سے تشبیہ دی ہے, یہ نہیں کہا کہ چشمے کا پانی آگ کی طرح ٹھنڈا ہے. آگ تو گرم ہوتی ہے. جس سے تشبیہ دی جائے گی اس میں وہ وصف ہونا الٹیمیٹ چاہیے, میکسیمم وہ مشہور ہو, یعنی اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہو. تو بیٹا چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے, تو چشمے کا جو پانی ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے کس کو تشبیہ دے رہے ہیں؟ مطلب میں نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو میں نے دیکھا کہ پانی ٹھنڈا تھا, تو میں نے کیا کہا؟ یہ پانی تو برف کی طرح ٹھنڈا ہے. یعنی آپ نے کسی گرم چیز کو یہ تو آگ کی طرح گرم ہے, تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر یہ تشبیہ کا کانسیپٹ آتا ہے. تو آپ بیٹا یہ دیکھیے چشمے کا پانی کیا ہے؟ مشبہ. کس سے تشبیہ دے رہے ہیں آپ چشمے کے پانی کو؟ برف سے. تو یہ مشبہ بے. اس کے بعد کیا وجہ تھی؟ ٹھنڈا. وہ کون سی مشترکہ وصف تھی؟ پانی میں ہاتھ لگایا تو پانی کیا تھا؟ ٹھنڈا. تو برف کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی. تو دونوں میں مشترکہ وصف یا خوبی کیا تھی؟ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ جو ہے وہ مشترکہ وصف کیا بنا؟ اس کا ٹھنڈا ہونا. یہ وجہ تشبیہ بن گئی. حرف تشبیہ کیا تھا؟ کی طرح. یہ حرف تشبیہ. تو بیٹا یہ اگزامپل ہے. اسی طرح ایک شعری مثال دیکھ لیتے ہیں. نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو بیٹا نازکی اس کے لب کی, کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کی بات ہو رہی ہے. لب دیکھیے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو لب کیا ہے؟ مشبہ. محبوب کے جو ہونٹ ہیں اسے کیا کہا ہے؟ وہ ہے مشبہ. کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ مشبہ بے. وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے وہ کیا تھے؟ ہونٹ تھے, لب تھے. کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے. تو پنکھڑی, گلاب کی پنکھڑی سے کیا دی جا رہی ہے تشبیہ؟ تو یہ کیا بن گیا ہمارا؟ مشبہ بے ہی. اس کے بعد وجہ کیا تھی؟ دونوں میں وہ مشترک, محبوب کے ہونٹ کی نزاکت, اور پنکھڑی بھی نازک ہوتی ہے, محبوب کے ہونٹ بھی بہت نازک ہیں, تو ان میں نازکی یہ کیا بن گئی؟ وجہ تشبیہ یہ بن گئی. اچھا حرف تشبیہ کیا تھی؟ حرف کی سی. یہ حرف تشبیہ یہ کی سی. غرض تشبیہ کیا تھی؟ کہ محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت کو بڑھا کر پیش کرنا مقصد تھا اس تشبیہ دینے کا. یعنی شعروں میں بھی تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے, نثر میں بھی تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے. تو بیٹا یہ تھے آپ کا تشبیہ کا جو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے بیٹا آپ یہ ارکان تشبیہ تیار کریں, ان کی پہچان کریں, ان کو پہچانیں. جب آپ ان کو پہچان لیں گے تو پھر آپ ان ایگزامپلز میں دیکھیں یہ پروف ہو رہا ہے. تو یہ ہے آپ کا ٹاپک. تو یہ آپ نے تیار کرنا ہے تشبیہ کے ارکان 5. چاروں ایگزامپل میں موجود ہیں, صرف یہ موجود نظر نہیں آئے گا کیونکہ اسی غرض سے تو تشبیہ دی گئی تھی. تو یہ بیٹا آپ نے کرنا ہے. تو یہ جو بچہ اس چیز کو پہچان کر لیتا ہے, ان ایگزامپل کو دیکھ لیں. آپ 10 ایگزامپلز اور بنا لیں, ٹھیک ہے نا. برتن آگ کی طرح گرم ہے, تو برتن مشبہ, آگ مشبہ بھی. اسی طرح آپ کو وجہ تشبیہ, اس کی وجہ تشبیہ کیا تھی؟ گرم. وہ گرم تھا,
آگ بھی گرم ہوتی ہے، برتن بھی گرم تھا، تو مشترکہ وصف ہو گیا. تو یہ تھی ہماری ڈیفینیشن تشبیہ کی، یہ اس کے ارکان تھے، یہ آپ نے تیار کرنے ہیں. جی بیٹا، ہمارا دوسرا تشبیہ ہم نے پڑھا، ارکان تشبیہ پڑھے، ہم نے اس کی مثالوں سے اس کو سمجھا. اب بیٹا ہم بات کرتے ہیں استعارہ کی. علم بیان میں دوسرا جو ہمارا رکن ہے وہ ہے ایم سی کیوز کے لیے استعارہ. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ویسے یہ ذہن میں رکھیں بیٹا، سارے الفاظ جتنے بھی ہماری گرامر کے ہیں وہ عربی زبان کے ہیں. استعارہ کا اور تشبیہ کا تعلق علم بیان سے ہے، اور تلمیح جو ہے اس کا تعلق علم بدیع سے ہے. استعارہ کی ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھیے اپنے نوٹس پہ. استعارہ کا لغوی معنی ہے ادھار لینا، مستعار لینا. جیسے ہم کسی سے کوئی چیز ادھار لے لیتے ہیں، ہماری نہیں ہوتی، وہ کسی کے پاس کوئی شے ہوتی ہے وہ ہم ادھار لے لیتے ہیں. علم بیان کی اصطلاح میں یہ تو تھا لغوی معنی، ادھار لینا، لون لینا، قرض لینا. لیکن یہاں علم بیان کے مطابق اس کی جو ٹرم ہے وہ کس طرح استعمال ہوتی ہے. علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو. تشبیہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جبکہ اس کی بنیاد حقیقت پر ہے. استعارہ کی بنیاد کس پہ ہے؟ مجازی معنوں پہ، مجاز پہ ہے. تو جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو جبکہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ لفظ استعارہ کہلاتا ہے. یعنی اس لفظ کو استعارہ کہتے ہیں. اصطلاح میں ہم استعارہ لغوی معنی تو ادھار لینا ہے، لیکن کوئی لفظ حقیقی معنوں میں کی بجائے مجازی معنوں میں یوں استعمال ہو کہ ان دونوں لفظوں کے ساتھ تشبیہ کا تعلق بھی ہو اور وہ مجازی معنوں میں حقیقت میں نہ ہو. دیکھیے پہلے حقیقت اور مجاز کو سمجھ لیجئے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، جیسے ہم نے مثال میں کہا، تو چشمے کا پانی پانی ہی ہے، اس کو میں نے برف نہیں کہا. یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے چشمے کا پانی کو پانی ہی رہنے دیا، برف نہیں کہا، برف سے اس کو تشبیہ دی ہے. استعارہ میں یوں نہیں ہوتا. استعارہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مجازی معنوں میں برف کہہ دیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو ارکان استعارہ سمجھنے پڑیں گے. ارکان تشبیہ جیسے آپ نے پڑھے، جو ارکان تشبیہ سمجھتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے ڈیفینیشن کی. جو ارکان استعارہ سمجھے گا اس کو بھی اس ڈیفینیشن کی سمجھ آ جاتی ہے. ہوتا کیا بیٹا، جو طالب علم صرف ڈیفینیشن پڑھ کر اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے دقت ہے. جو ارکان کو سمجھ کر اس کو کرے گا اس کے لیے آسانی ہے. تشبیہ اور استعارہ میں حرف تشبیہ کا ہی فرق ہوتا ہے، بنیادی نقطے ان کے ملتے ہیں. اس کے 3 ارکان ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں. ارکان تشبیہ کی تعداد ہے 3. بیٹا ارکان تشبیہ کتنے ہیں؟ 3 ارکان تشبیہ ہیں. پہلا ہے مستعار لاہو، دوسرا مستعار منہ، اور تیسرا ہے وجہ جامعہ. پہلا مستعار لاہو، دوسرا مستعار منہ، اور تیسرا وجہ جامعہ. مستعار لاہو اور مستعار منہ کو طرفین استعارہ بھی کہتے ہیں. طرفین استعارہ کتنے ہوئے پھر؟ 2. جس طرح طرفین تشبیہ کتنے تھے؟ مشبہ اور مشبہ بہ، یہ 2 تھے. اسی طرح طرفین استعارہ بھی 2 ہیں. اب اور وجہ جامع، یہ 3 ارکان ہیں. یاد رکھیے جب بھی آپ استعارہ کی بات کریں گے تو اس میں ہمیشہ مستعار منہ کا ذکر ہوگا. مستعار لاہو کا اور وجہ جامع ہم نے خود تلاش کرنی. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں تینوں ارکان کون کون سے ہیں. سب سے پہلا رکن جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. وہ چیز یا شخص جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا گیا. مستعار منہ، وہ چیز یا شخص جس سے کوئی لفظ ادھار لیا گیا، یعنی جس سے لفظ ادھار لیا جائے گا وہ مستعار منہ. وجہ جامعہ، مستعار لا اور مستعار لاہو اور مستعار منہ میں پائی جانے والی مشترکہ خوبی یعنی تشبیہ کا تعلق. جیسے وجہ تشبیہ ہم نے یہاں پڑھی تھی نا، مشترکہ وصف یا خوبی، یہ وجہ تشبیہ. اسی طرح بیٹا یہاں مشترکہ وصف یعنی ان دونوں کے درمیان ایک تعلق بھی ہونا چاہیے. ادھار ضرور لیں لفظ، لیکن اس کے درمیان ایک ریزیمبلنس ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں
اس چیز کو دیکھنا ہے. اس کے لیے یہ دو مثالیں آپ کی بڑی مدد کریں گی. فرض کریں ایک بچہ گھر آتا ہے اسکول سے, تو ماں عموماً بچے کو دیکھ کے یہ کہتی ہے میرا چاند اسکول سے آ گیا. اب حقیقت میں تو وہ بیٹا آیا ہے, وہ چاند تو نہیں ہے, چاند تو آسمان پہ ہوتا ہے, یہ تو اسکول سے آ رہا ہے بچہ. اب ماں بچے کے لیے لفظ کیا ادھار لے رہی ہے؟ لفظ ادھار ہونے کی بات ہو رہی ہے. ماں نے بچے کے لیے لفظ ادھار لیا چاند. اب بیٹا اسکول سے آیا, ماں نے اسے کیا کہا؟ میرا چاند اسکول سے آ گیا. تو بیٹا میرا چاند اسکول سے آ گیا, تو چاند کا لفظ کس کے لیے لیا گیا ہے؟ یقینی بات ہے ماں نے کہا ہے, تو ماں کے لیے کون, کس کو چاند کہا ہے؟ ماں. اسکول سے آیا کون؟ بیٹا ہے نا, تو مستعار لاہو کیا ہوگا؟ بیٹا. اچھا, کس سے؟ مستعار منہو کیا ہے؟ وہ چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے. تو ماں نے کس کے لیے لفظ ادھار لیا تھا؟ مستعار لاہو کیا ہوا؟ بیٹا. کیونکہ وہ شخص یا وہ چیز جس کے لیے, کس کے لیے لفظ ادھار لیا گیا تھا؟ چاند, بیٹے کے لیے. تو کس سے لیا تھا؟ چاند سے. تو چاند کیا ہے؟ مستعار منہو. چاند مستعار منہو ہو گیا. اس کے بعد وجہ جامعہ, دونوں میں مشترکہ وصف کیا ہے؟ چاند خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے. ہر ماں کو اپنا بچہ خوبصورت لگتا ہے, تو ماں کی نظر میں بیٹا خوبصورت ہے اور چاند بھی خوبصورت ہے. اس لیے چاند کا لفظ تشبیہ نہیں دی, بلکہ لفظ ادھار لے کر بیٹے کے لیے اس کو بیٹا نہیں کہا, بلکہ اس کو براہ راست ہی چاند کہہ دیا. یعنی آپ اس میں جو دونوں میں جو تعلق بنا گا, تشبیہ کا جو تعلق بنے گا, وجہ جامعہ کیا ہے؟ دونوں میں مشترکہ خوبی. ماں کے لیے بیٹا بھی خوبصورت ہے اور چاند تو ہوتا ہی خوبصورت ہے, تو مشترکہ خوبی کیا ہوئی؟ خوبصورتی. تو یہ تینوں ارکان میں سے اگر مثال میں صرف آپ کو چاند نظر آئے گا, بیٹے کا تعین بھی آپ نے خود کرنا ہے اور وجہ جامعہ کا تعین بھی آپ نے خود کرنا ہے. یعنی مستعار لاہو کا بھی فیصلہ آپ خود کریں گے اور اس کے تعلق کو, تشبیہ کے تعلق کو, دونوں کے اندر پائے جانے والی مشترکہ خوبی کا بھی تعین خود کریں گے. مثال میں ہمیشہ یہی دیا جائے گا. اگر یہ تشبیہ ہوتا تو ماں کہتی میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے, حرف تشبیہ استعمال ہو جانا تھا. کیونکہ حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوا, بیٹے کو براہ ڈائریکٹ چاند کہہ دیا گیا ہے, تو چاند کا لفظ بیٹے کے لیے مستعار لیا گیا ہے, ادھار لیا گیا ہے. تو یہ استعارہ کی ایک نثری مثال. اس طرح بیٹا شعری مثال ایک دیکھ لیتے ہیں. پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. میرا بیٹا یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ مستعار لا, مستعار منہو, یہ دونوں وہی ہیں جو وہاں پر مشبہ اور مشبہ بہ تھا. یعنی جس بچے کو تشبیہ کی سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. حرف تشبیہ نکل جاتا ہے تو استعارہ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے آسان رہے گا اس بات کو سمجھنا. اس لیے یہ دونوں اگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. وہ شخص یا وہ شے جس کو تشبیہ دی جائے, یہاں وہ شخص یا وہ شے جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے, تو یہ دونوں اس طرح آپس میں پیرلل ہوتے ہیں. یہاں پر بیٹا نثری مثال, شعری مثال میں, شعروں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. مثلاً پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. ہم نے ایک لفظ سنا موتی, دوسرا ہم نے فیصلہ کرنا ہے پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. یہ پلکیں ہیں, چل ایسے دیکھ لیتے ہیں. پلکوں سے کیا گرتا ہے؟ موتی. اب پلکوں سے تو موتی نہیں گرتے, موتی کا لفظ ادھار لیا گیا ہے. کس کے لیے؟ آنکھوں کی پلکوں کے اندر سے کیا گر سکتا ہے؟ یہ کیا گرے گا یہاں سے؟ یہ جو پلکیں ہیں اس میں سے کیا گر سکتا ہے؟ آنسو. تو آنسو کیا ہے؟ مستعار. کس کے لیے یہ لفظ ادھار لیا گیا موتی کا؟ مستعار لاہو کیا ہے؟ وہ شخص یا وہ چیز یا وہ شے جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہے. تو کس کے لیے یہ لفظ ادھار لیا گیا؟ آنسو کے لیے. تو یہاں آنسو مستعار لاہو ہے. اچھا, اب پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. پلکیں کہاں ہوتی ہیں؟ ظاہری بات ہے پلکیں ہاتھوں پہ نہیں ہوتی بیٹا, پلکیں آنکھوں پہ ہوتی ہے. غور کریں گے, اس پہ غور کرنا پڑتا ہے. استعارہ میں آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا, تھوڑا سا غور کر کے آپ سمجھ جائیں گے. آپ جملے کو دیکھیں گے, آپ مصرے کو دیکھیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. پلکوں سے گر نہ جائیں, پلکوں سے ظاہری بات ہے موتیوں کا ذکر, آنسوؤں کا ذکر ہے. پلکوں سے تو یہاں سے آنکھیں ہیں, پلکوں کے اندر آنکھیں, آنکھوں سے آنسو ہی نکل سکتے ہیں. تو آنسو مستعار لاہو.
اب یہاں موتی کا ذکر ہے، صرف مستعار منہو کا ذکر ہے موتی. وجہ جامع کیا تھا؟ دونوں کے اندر کیا چیز مشترک ہے؟ چمک، کیونکہ موتی چمکتا ہے، آنسو بھی چمکتے ہیں. موتی کی اور آنسو کی، جو آنسو ہماری آنکھ سے ٹپکتے ہیں ان میں مشابہت ہوتی ہے. تو میرا بیٹا یہ ذہن میں رکھیے کہ اس مثال میں ہمارے سامنے صرف ایک لفظ آیا ہے، مستعار منہو، موتی. ہم نے آنسوؤں کا فیصلہ بھی خود کیا مصرع پڑھ کے، اور ان کے درمیان تعلق. اب موتی اپنی چمک میں اپنی مثال آپ ہے، لیکن آنسو نہیں کہا گیا. اس کے لیے لفظ کون سا ادھار لیا گیا ہے؟ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو. موتی کے لفظ جو ہے وہ آنسوؤں کے لیے ادھار لیا گیا، جیسے بیٹے کے لیے چاند کا لفظ ادھار لیا گیا. تو یہ بات جب کوئی بچہ سمجھ جاتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو تشبیہ کا تعلق کیا بنا؟ وجہ جامعہ کیا تھی؟ وہ مشترکہ خوبی کیا تھی کہ آنسو بھی اور اس کی سائز جسامت کرسٹل اس کا، اور موتی بھی، دونوں جسامت میں سائز میں ایک جیسے ہیں. دونوں میں اگر روشنی پڑے تو چمکتے ہیں. تو چمک اور خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، چمک قیمتی ہونا بھی. تو یہ ان کی وجہ جامعہ تھی، مشترکہ خوبی تھی. تو یہ بیٹا ارکان استعارہ یاد رکھیے گا 3 ہیں. یہ 3 ارکان استعارہ. جملے میں مصرعے میں آپ کو مستعار منہو نظر آئے گا، یہاں سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. حرف تشبیہ اس میں استعمال نہیں ہوتا. جو بچہ ان باتوں کو ذہن میں رکھے گا اس کو کبھی بھی استعارہ اور تشبیہ میں دقت نہیں ہوگی. ادبی اصطلاحات میں بیٹا ہماری تیسری جو ادبی اصطلاح ہے وہ ہے تلمیح. تلمیح بیٹا عربی زبان کا لفظ ہے. تلمیح ہے کیا؟ اردو شاعری میں بالخصوص اور بالعموم عام دیکھتے ہیں کہ اردو نثر میں بھی، یعنی نظم اور نثر، یعنی شاعری اور نثر دونوں میں تلمیحات کا استعمال کیا جاتا ہے. تلمیحات بیٹا ہمارے مائنڈ میں پہلے سے موجود ہوتی ہیں. ہمیں ان کے واقعات تفصیلاً ہم نے پڑھے ہوتے ہیں اور معروف ہوتے ہیں، تو ہم ان کو جانتے ہیں. ان میں ہمارے ساتھ ان کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ شاعر کیا کرتا ہے؟ بہت بڑے واقعے کو 2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہے، یعنی اس کا ذکر کر دیتا ہے. تو اس طرح کلام میں بلاغت بھی پیدا ہوتی ہے، حسن بھی پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی بھی پیدا ہوتی ہے. دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. تو جو تلمیح کا استعمال اردو ادب میں کلام میں حسن اور خوبی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تشبیہ استعارہ کا استعمال بھی جو ہے وہ خوبصورتی اور کلام میں وسعت اور بلاغت پیدا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان ادبی اصطلاحات سے جو ایک ادیب ہے، ایک لکھنے والا ہے، وہ مستفید ہوتا ہے، ان سے ان کا استعمال کرتا ہے. تو اب ہم اس کی ڈیفینیشن بیٹا پڑھتے ہیں. ہمارے نوٹس میں ڈیفینیشن موجود ہے. تلمیح کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. علم بدیع، اس کا تعلق علم بدیع سے ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. وہ لفظ یا الفاظ یا تراکیب جو نظم اور نثر میں آ کر کسی قرآنی آیت، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخی واقعے، مشہور کردار، مقام یا روایت کی طرف اشارہ کرے، تلمیح کہلاتی ہیں. بیٹا بہت سی تلمیحات، یعنی وہ ایسی چیزیں، ایسے لفظ، ایسی تراکیب یا قرآن کا کوئی واقعہ جس کو چند 1-2 لفظوں میں آپ اس کی طرف کیا کریں گے؟ اشارہ کریں گے. اس کی تفصیل نہیں بتائیں گے، اس کا ذکر کریں گے. جیسے ہم باتوں باتوں میں کسی واقعے کا ذکر کر دیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ پرانا سارا واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. صرف ایک پوائنٹ، ایک چھوٹی سی بات کرنے سے وہ پورا واقعہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. تو یہ اس کلام میں اس میں بلاغت پیدا ہوتی ہے. تو ادب کے اندر شعراء نے سب سے زیادہ اس کا تلمیحات کا استعمال کیا، اور اس میں قرآن کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں. معراج کا واقعہ ہے بیٹا، اس میں آپ کے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات ہیں. یہ جتنے بھی واقعات کا اگر ذکر 2 لفظوں میں کر دیا جائے تو ایسا کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح کہلاتا ہے. مشہور شخصیات ہیں، کردار ہیں جیسے، ٹھیک ہے، جس میں تاریخی واقعات ہیں، مشہور شخصیات ہیں، کردار ہیں، ان کا ذکر کیا جائے. تو یہ ہمارے سامنے کچھ تلمیحات آپ سے شیئر کر دیتے ہیں. آتش نمرود ہے، آب حیات ہے، طوفان نوح ہے، کشتی نوح ہے، ابن مریم ہے، دم عیسیٰ ہے. تو یہ مشہور تلمیحات جو ہیں. صبر ایوب ہے، لہن داؤدی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے کی آواز بڑی خوبصورت تھی. اسی طرح اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن مجید میں واقعہ، ان کے تخت کا واقعہ موجود ہے. اس طرح ید بیضا ہے، وہ چمکتا ہوا ہاتھ، یہ بھی معجزہ ہے.
پیغمبر کا موسیٰ علیہ السلام کا عصا موسیٰ کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا اپنا پھینکا تھا اس میں دریا میں تو وہ پانی الگ الگ ہو گیا تھا. تو ہر لفظ کے ساتھ ایک پورا واقعہ پوری تفصیل موجود ہے. اس طرح تاریخی کردار ہیں, بہت سی داستانوں کے کردار ہیں, فرہاد ہے, لیلا مجنوں ہے, ایسے بہت سے کردار ہیں. ان کا ذکر آ جائے, دارا کا ذکر آ جائے, سکندر کا ذکر آ جائے, یہ جتنی بھی کردار ہیں ان کا ذکر. اور اس کے علاوہ بیٹا حسن یوسف ہے, غیرت یوسف ہے, چاہے یوسف علیہ السلام کا کنواں, حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعات ہم سب جانتے ہیں. اس طرح تاج دارا ہے, ایران کا بہت بڑا یہ سپہ بادشاہ تھا. گنج قارون ہے, قارون کا خزانہ, گنج کہتے ہیں خزانے کو. قارون ایک شخص تھا, بہت مالدار تھا, اس کے بعد بہت دولت تھی, اس کے خزانے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس طرح جام ہے, ایران کے ایک بادشاہ کے پاس پیالہ تھا جس میں وہ آنے والے وقت کے حالات دیکھتا تھا. اس طرح صد سکندری ہے, یہ بھی تلمیح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ایک سیسے کی دیوار کا ذکر ہے, ایک آہنی دیوار ہے, اس کا ذکر ہے جو دشمنوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی. تو یہ ساری تلمیحات, اس کے علاوہ بھی اور بہت سی تلمیحات ہیں جو اردو شاعری میں, اردو نثر میں استعمال ہوتی ہیں. مثلا آئیں ایک مثال دیکھتے ہیں کہ مرزا غالب نے خط میں لکھا 3 مہینے کشتی نوح میں رہنے کا اتفاق ہوا. 3 مہینے کشتی نوح میں رہنا, یہ تلمیح ہے بیسیکلی. 3 مہینے کشتی نوح. اب کشتی نوح کا واقعہ ہمارے ذہن میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, برگزیدہ, انہوں نے بہت عرصہ دین اسلام کی تبلیغ, یہ پورا طویل واقعہ ہے. پھر آخر وہ قوم نہ مانی تو ان کے لیے انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ کافروں کو ختم کر دے. پھر انہوں نے کشتی بنائی, بیڑا بنایا, ہر چیز کا جوڑا اس پر رکھا. تو یہ پورا ایک تلمیح, پورا واقعہ ہے. یعنی آپ ایک 2 لفظ استعمال کر کے اس پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ کشتی نوح کا ذکر کیا. اس طرح آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا, دوست یہاں تھوڑے ہیں بھائی بہت. تو یہاں چاہے یوسف کا ذکر ہے, چاہے یوسف کی تلمیح استعمال ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائی, انہوں نے کیا کیا تھا, ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا. یہ واقعہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے. تو وہ وہاں پہ گھر آ کے بتایا کہ وہ بھیڑیا کھا گیا, اور وہ سارا وہ کتا دکھایا خون آلود, اور آپ کے والد رو رو کے ان کی بینائی چلے گی پیغمبر کی. تو یہ واقعات پورے قرآن میں موجود ہیں. یہاں 2 لفظوں میں اس کی طرف کیا کیا گیا ہے, اشارہ کیا گیا ہے. اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں, تلمیح کر. آتش بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا واقعہ ہے پورا کا پورا. یہ پورے کا پورا واقعہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں پھینکنے کا واقعہ ہے. تو بیٹا یہ واقعات ہیں جو تلمیحات میں, نثر میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور شاعری میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس طرح بہت سے جیسے نوٹس میں بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ تلمیحات ہے. اس کے علاوہ اور بھی جو کردار, عظیم کردار گزرے ہیں ماضی میں, ان کا ذکر جب بھی شاعر یا لکھنے والا ان کا تذکرہ کرے گا, اس ترکیب کا ذکر کرے گا, ان کرداروں کا نام لے گا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہلائے گا, اس نے کیا کیا ہے, علم بدیع کے مطابق اس نے تلمیح کا استعمال کیا. تلمیح جو ہوتی ہے اس کلام کی خوبصورتی پیدا کرتی ہے. تو بیٹا اب ہم اپنے تلمیح کو سمجھنے کے بعد ہم نے تشبیہ کو ڈسکس کیا, استعارہ کو ڈسکس کیا, ارکان استعارہ, ارکان تشبیہ, تلمیح کو ہم نے سمجھا. اس کے اب ہم بیٹا اس کی نوٹس پہ سے اس کی ایکسرسائز کریں گے. تو آئیں بیٹا اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. ہم ادبی اصطلاحات ابھی ہم نے کلاس میں پڑھی, اب ہم اس کے MCQs, یہ 5 نمبر کا پارٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تشبیہ, استعارہ اور تلمیح ہم نے پڑھا. تشبیہ, استعارہ علم بیان, اور تلمیح جو ہے وہ علم بدیع. یہ تعریف ہم نے پڑھی, اس کو یاد کرنا ہے آپ نے. اب آ جائیں آبجیکٹیو پہ. یونیک کے نوٹس کے مطابق اس میں بیٹا سب سے پہلا MCQs اب دیکھتے ہیں ہم لوگ. تشبیہ میں سب سے پہلا MCQ جی, تشبیہ کا تعلق ہے, اس کا جو درست آنسر ہے ڈی, علم بیان سے. تشبیہ کے نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بیٹا, تشبیہ کے لغوی معنی ہیں. اے آنسر اس کا درست ہے, ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند یا اس کے جیسا قرار دینا. تیسرا MCQ ہے بیٹا, تشبیہ کی بنیاد ہوتی ہے حقیقت پر. یہ آپ کو بتایا بھی تھا, تشبیہ حقیقت پہ بیس کرتی ہے جبکہ استعارہ مجاز پر. اس کے بعد نیکسٹ MCQ ہے ہمارا بیٹا, تشبیہ کے استعمال سے کلام میں پیدا ہوتی ہے. سی آنسر ہے بلاغت. اس طرح بیٹا اس کے بعد اگلا MCQs بیٹا ہمارا, 2 چیزوں میں مشترکہ وصف کی ادبی اصطلاح کے ادبی اظہار کے لیے اصطلاح ہوتی ہے. کون سی استعمال؟ تشبیہ. سی آنسر ہے بیٹا. اس کے بعد اگلا ہمارا کویشچن ہے جی نیکسٹ 6 نمبر پر. تشبیہ ہے, 4 آپشن دی گئی ہیں. MCQs بورڈ میں اسی طرح ہی آئیں گے. موتیوں جیسے دانت, موتی اور جیسے دانت, حرف تشبیہ درمیان میں استعمال ہوا.
تشبیہ ہے، اگزامپل میں دیا گیا ہے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہ تشبیہ کی علامت ہے، اے درست آنسر ہے آپ کا۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے، اس میں بھی 4 آپشن دی گئی ہیں، ڈی درست آنسر ہے 5۔ نیکسٹ بیٹا اگلا ہمارا کویشچن ہے، می کے قطرے مچل رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، مثال ہے تشبیہ کی، سی آنسر ہے اس کا بیٹا۔ 10ویں میں جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ کہلاتی ہے، جس چیز کو تشبیہ دی جائے وہ کہلاتی ہے مشبہ۔ اس کے بعد اگلا ہمارا ایم سی کیوز جو ہے نیکسٹ وہ ہے جی، جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ کہلاتی ہے مشبہ بہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ایم سی کیو ہے جی، یہ می کے قطرے مچل رہے ہیں، ننھے سیارے ڈھل رہے ہیں، اس میں ہم نے مشبہ کی نشاندہی کرنی ہے، تو می کے قطرے اے آنسر ہے مشبہ۔ طرفین تشبیہ کتنے ہوتے ہیں، آپ کو بتایا تھا 2 ہوتے ہیں، مشبہ اور مشبہ بہ، اے آنسر ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، بیٹا اس 14ویں ایم سی کیوز کا آنسر ہے حرف تشبیہ کی ہم نے نشاندہی کرنی ہے، حرف تشبیہ کو حروف ادات بھی کہتے ہیں، صورت۔ 15واں ایم سی کیوز بیٹا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا، تو اس کا درست آنسر ہے جی، شعر میں تشبیہ دی گئی ہے، بورڈ میں بھی آیا ہوا ہے 2013 میں، دل کو چراغ سے۔ نیکسٹ ہمارا بیٹا تشبیہ کا لفظ بی آنسر ہے عربی زبان کا۔ 17 ایم سی کیوز ہے، تشبیہ کے لیے لازمی ہے طرفین تشبیہ، ڈی آنسر ہے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار میں ہے، اس میں تشبیہ، اے آنسر ہے۔ ادات تشبیہ سے مراد حرف تشبیہ ہے یا حروف تشبیہ ہے۔ نیکسٹ ہمارا جو ہے جوں، اس جیسا، مانند، مثل وغیرہ، یہ جتنے بھی حروف ہیں، کی طرح، کی سی وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں حرف تشبیہ ہیں بیٹا، ان کے سی آنسر ہے حرف تشبیہ۔ رخسار پھول کی مانند ہیں، یہ جملہ علم بیان کی روح سے ہے، بی آنسر تشبیہ۔ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، اس میں موتی ہے مشبہ بہ۔ اس کے بعد وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یہ تشبیہ، اے آنسر ہے۔ 22ویں کا بی تھا اور 23ویں کا بیٹا اے ہے۔ تشبیہ کے لیے لازم ہے مشترکہ صفت، بی آنسر ہے۔ قائد اعظم روشن ستارے کی مانند بھٹکی ہوئی قوم کے رہبر بنے، جملہ ہے، اے آنسر ہے تشبیہ کی۔ اس کے بعد بیٹا مشبہ اور مشبہ بہ کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے طرفین تشبیہ، سی آنسر ہے۔ 27 ایم سی کیوز ہے بیٹا، بات جیسے صدائے خندہ گل، چال جیسے خرامہ ابر بہار، علم بیان کی روح سے کیا ہے جی، یہ تشبیہ ہے، اے آنسر۔ 28 اس کے بعد مشبہ اور مشبہ بہ کو کس بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے، وجہ شبہ۔ مشبہ اور مشبہ بہ کو کس بنیاد پر تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا تیری زلفیں ہیں کہ ناگن، حرف تشبیہ ہے کہ، بی آنسر ہے بیٹا۔ تیری زلفیں ہیں کہ ناگن، اس میں حرف تشبیہ ہے، بی آنسر ہے۔ 30واں ایم سی کیوز ہے بیٹا، وہ مشترکہ خصوصیت یا وصف جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے کہلاتی ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، سی آنسر ہے۔ اس کے بعد بیٹا پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں حرف تشبیہ جو ہے وہ ڈی آنسر ہے، یہ بھی بورڈ میں آیا ہوا 2014 میں۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اس شعر میں موجود ہے تشبیہ، بی آنسر ہے۔ اس طرح بیٹا نیکسٹ استعارہ کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور یہ استعارہ کی ہم نے ایم سی کیو سالو کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو استعارہ، استعارہ کے لغوی معنی ادھار یا مستعار لینے کے ہیں، سی آنسر ہے۔ اس طرح کویشچن نمبر 2، استعارہ میں لفظ کے مجازی اور حقیقی معنوں میں تعلق ہوتا ہے، تشبیہ کا، سی آنسر ہے۔ استعارہ ہے ستارہ مژگاں، بی۔ مژگاں کہتے ہیں پلکوں کو، پلکوں کے ستارے یعنی آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے۔ چوتھا ایم سی کیوز بیٹا ہے استعارہ کی نشاندہی کیجئے، چاند آیا، اے آنسر ہے اس کا۔ 5واں ارکان استعارہ کی تعداد کتنی ہے، ڈی آنسر ہے 3۔ نیکسٹ پیج پہ بیٹا دیکھیے، طرفین استعارہ ہوتے ہیں 2،
डी आंसर है। मेरे आशियाँ के तो थे 4 तिनके, चमन उड़ गया आंधियाँ आते आते, इस्तारा है अलिफ और बे दोनों। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इन कवाकिब के इवज़ होंगे नए अंजुम तुलू, उन दिनों दरख्शां तर ये आसमां हो जाएगा। इसमें जो दुरुस्त आंसर है इस्तारा है कवाकिब। 8वें का जो आंसर है बेटा वो डी है। इस तरह 9वें का जो वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए, मुस्तार लाहू। उसके बाद वो शख्स या चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए, मुस्तार मिन्हू, बी आंसर है, उसका ए आंसर है 9वें का, और 10वें का बी आंसर है। इस तरह बेटा 11वें का इस्तारा में सिर्फ ज़िक्र होता है मुस्तार मिन्हू का। इस्तारा की बुनियाद होती है मजाज पर, हकीकत पर नहीं होती, मजाज पर, तशबीह की हकीकत पर होती है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है बेटा 13वां, ईमान वालों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है। अल्लाह ईमान वालों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है। आयत मुबारका में इस्तारा है अलिफ और बे दोनों। इसी तरह इस्तारा का ताल्लुक़ है इल्म बयान से, ए आंसर है। ईमान वालों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है, यानी अल्लाह ईमान वालों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है। आयत मुबारका में मुस्तार लाहू है ईमान वाले। इस्तारा लफ्ज़ है अरबी ज़ुबान का, बी आंसर है। इस्तारा के तौर पर लफ्ज़ किन मानों में इस्तेमाल होता है? मजाजी मानों में। इस्तारा में मजाजी माने हैं। 18 इस्तारा है मेरा रुस्तम आया, रुस्तम बहादुर शख्स के लिए, बी आंसर है। इस्तारे का रुकन है वजह जामिया। इन चारों ऑप्शन में से बी आंसर है। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, इस शेर में कौन सी किस्म है इस्तारा की? ये बोर्ड में 2014 में आया हुआ है बेटा। ये मिर्ज़ा गालिब के बारे में शेर है, हाल ही ने कहा था। नेक्स्ट बेटा MCQs है। MCQs नंबर 21, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, इस्तारा है चिराग, डी आंसर। सनम आखिर खुदा नहीं होता, इसमें जो मुस्तार लाहू है वो है महबूब। इस तरह बेटा नेक्स्ट है MCQs, वो मुश्तरका खूबी जिसकी बुनियाद पर इस्तारा लिया जाएगा कहलाएगा वजह जामिया, सी आंसर है। मेरे चांद अब बैठ कर सबक याद करो, इस जुमले में अदबी इस्तिलाह मौजूद है कौन सी? इस्तारा की, ए आंसर है। इस तरह 25वें का बेटा पलकों पर मचल रहे हैं अंजुम में अंजुम क्या है? मुस्तार मिन्हू। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है जी, मेरे चांद तू कहाँ था, इस जुमले में मुस्तार मिन्हू है चांद। तो ये इसकी बेटा, अब हमने नेक्स्ट इल्म बदी में ये डेफिनेशंस हैं, ये इसकी तारीफ़ आपने याद करनी है बेटा। ये जितनी भी इम्तहानों में तलमीहात इस्तेमाल हुई हैं मशहूर इनका यहाँ ज़िक्र है, ये आप सब जानते हैं। आतिश नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। आब हयात एक ऐसा पानी है जिसको पीने से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में रवायत की जाती है इस पानी के हवाले से। इस तरह कश्ती नूह, तूफ़ान नूह, ये सारी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली हुई हैं। आइए इसके MCQs देखते हैं। इल्म बदी के साथ इसका ताल्लुक़ है जी। सबसे पहला MCQs है जी, तलमी है इब्ने मरियम, ए आंसर। तलमी के लग़वी मायनी है इशारा करना, डी आंसर है। तलमी का मतलब है तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना, डी आंसर है। तलमी का ताल्लुक़ है इल्म बदी से, 4 ऑप्शन है, एक आंसर दुरुस्त है, सी। तलमी से हम कर सकते हैं, सी आंसर है, चंद अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बात, पूरा लंबा वाक़या उसको 2 लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं, उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। तलमी की निशानदही करें, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, चाहे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएँ का जिक्र है तो कुरान में ये वाक़या मौजूद है, तो ये ए आंसर है। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। ये ईरान के बादशाहों के ताज, तख्त व ताज की बात की गई है, ये तलमी है, बी आंसर है। किसी मशहूर बात, वाक़े या रवायत की तरफ इशारा करना कहलाता है तलमी। तलमी का लफ्ज़ है अरबी का, ए आंसर है। बी उसका 8वें का था, 9वें का बेटा ए आंसर है। तलमी है जामे जम, वो जो प्याले का जिक्र मैंने किया था, तो ये वो जामे जम, वो प्याला जिसमें वो आने वाले वक्त को देखते थे पुराने ईरान के अंदर। तो ये एक इसका डी दुरुस्त आंसर है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, ये आतिश नमरूद, सी आंसर है इसका।
چاہے یوسف تلمی ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز ہے، کیا ہے؟ یہ تلمی دی گئی ہے چاہے یوسف کا ذکر کر کے۔ مثل مجنو، مجنو کا ذکر آیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ داستانوں کے کردار جو ہیں، تلمی کی ہے یہ بھی مثال۔ اس کے بعد تلمی ہے تیشہ فرہاد، فرہاد جس نے نہر کھودی تھی، یہ بھی شیری اور فرہاد کا ایک رومانوی قصہ ہے، اس کا کردار ہے یہ۔ ایک نابک نے اس کی مژگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا، میں تلمی ہے طائر سدرہ، طائر سدرہ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ کسی شعر یا عبارت میں طوفان نوح کا ذکر ہو تو وہ کون سی اصطلاح ہوگی؟ تلمی کی۔ تو بیٹا یہ وہ ایم سی کیوز ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں میرا بیٹا، آپ کو بھی ان کی پہچان ہو گئی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ادبی اصطلاحات میں تشبیہ، استعارہ، تلمی بیٹا آج پڑھا، اس کے ایم سی کیو سالو کیے میرا بیٹا۔ نوٹ سے، یونیک نوٹ سے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سب بچے ان کی پریکٹس کیجئے گھر بیٹھ کے، اور اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہوں میں رکھے۔ اللہ نے